अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल RS इस्लामिक बातें में। आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर बाज़ार में फ़ुर्ख़त करने के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में बयान किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने किस तरह एक साजिश के तहत अपने भाई को कुएं में फेंक दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैसे हिफाजत की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लाजमी उस वीडियो को देख ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये बात बताना ज़रूरी समझते हैं कि हम सब जानते हैं कि अंबिया कराम के बारे में बहुत कुछ गलत रिवायतें चली आ रही है। मेरी ये कोशिश है कि सही मालूमात आप तक पहुँचाए। जो तारीख़ का हिस्सा आप तक पहुंचाया जा रहा है उसमें भी एहतियात बरती गई है। बाकी सब कुछ बेहतर जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अगर फिर भी कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर वापस चले गए तो आप अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर अल्लाह ताला से मदद व रहमत का तलबगार हो गए और अल्लाह ताला की मदद के इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद शाम से मस्र जाने वाले एक तिजारती काफ़िला वहाँ से गुजरा। उन्होंने अपने एक आदमी को कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब उसने अपना डोल कुएं में डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसके साथ लटक गए और जैसे उसने खींचा तो आप अलैहिस्सलाम भी उसके साथ बाहर निकल आए। उस आदमी ने जब आप अलैहिस्सलाम को देखा तो फ़ौरन कहा, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो एक बहुत खूबसूरत लड़का है। फिर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने तिजारती माल में शामिल कर लिया और मिस्र की बाज़ार में ले जाकर दीगर सामान की तरह आप अलैहिस्सलाम को भी गुलाम बनाकर फ़ुर्ख़त करने का ऐलान कर दिया। और उधर एक काफ़िला आया तो उन्होंने अपना पानी लाने वाला भेजा। उसने जब अपना ढोल कुएं में डाला तो वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, बड़ी खुशी की बात है, ये तो एक लड़का है। उन्होंने उसे कीमती माल व तिजारत की तरह छिपा लिया और अल्लाह उससे बाखबर नहीं था जो वो कर रहे थे और उन्होंने उसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ही मामूली कीमत गिनती के चंद दिरहमों के बदला बेच डाला। वो तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही बेपरवाह थे। अजीज़ मस्र की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदना। जब काफ़िला वाले हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर सरज़मीन मस्र पहुँचे तो उन्होंने अपने दीगर साज व सामान की तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी फ़ुर्ख़त वाले सामान में शामिल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला के अहल मस्र पर रहमत नाजिल फरमाने वाले थे और आप अलैहिस्सलाम के हाथों में हुकूमत के बागडोर आने वाली थी। इसलिए अजीज़ मस्र ने आकर आप अलैहिस्सलाम को देखते ही काफ़िला वालों से ख़रीद लिया, क्योंकि उससे आप अलैहिस्सलाम की पेशानी पर खैर व बरकत का आसार नज़र आ गए थे। ख़रीदने के बाद वो आप अलैहिस्सलाम को अपने शाही महल में लेकर आया और अपनी बीवी से कहा कि इन्हें इज़्ज़त से रखना, हो सकता है कि हमारे किसी काम आ जाए या हम उसको अपना बेटा ही बना ले। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मस्र में एक शाही घराने में परवरिश पाने का मौका नसीब अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर एक शाही महल में परवरिश करवाया, ये अल्लाह ही कर सकता है। और मिस्र वालों में से जिस शख्स ने उन्हें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखना है। बहुत मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कदम जमा दी ताकि हम उस मामले फ़हमी ख्वाब की तामीर का इल्म सिखा दें। और अल्लाह अपने हर काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बासत। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अजीज़ मस्र के घर में परवरिश पा रहे थे और अपने वालिद मोहतरम के तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करते रहते थे। जब आप अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इल्म हुकूमत से नवाजा और मंसूब नौबत पर वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो हमने उसे कुत फ़ैसला और इल्म अता फ़रमाई और हम नेकी कारों को
اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو ورگانے کی ناکام کوشش۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ علیہ السلام حسن و جمال کے پیک پر ایک انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر آپ علیہ السلام کو ورگلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ علیہ السلام کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بنوائی سنگار کر آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے لگی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت کو رد کر دی اور جواب میں کہا کہ میں تمہارے اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم ہے، امانت میں خیانت اور مثل کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو جرم ہے اور میں جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کے سامنے پایا۔ جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کا واضح دلیل نہ دیتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازوں کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالی اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر عزیز مصر دونوں کو مل گیا تو عورت فوراً کہنے لگی، اگر تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے حسیب و نصیب والے خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہا میں نہ رہا کرو۔ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں بہلا کر ہم سے غلط کام کروائے، اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنا چاہیے اور شیطان کو ہمیشہ مات دینا چاہیے۔ عزیز مصر کی بیوی کی چالاکی اور آپ علیہ السلام کی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کے دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرنے لگی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا۔ اب اس بات کو درگزر کر دو اور اپنی بیوی سے کہہ کہ تم اپنے گناہ سے توبہ کر لو، بے شک تو ہی گناہ گار ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی داستان کا چرچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورت نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنا دل دے بیٹھی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کو ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائے۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلا دیا گیا۔ عورتیں آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئی کہ اپنے ہوش اور حواس ہی کھو بیٹھی۔ انہوں نے
پھلوں کی بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لی اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھی کہ ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت ہی حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا کہ اس کے بارے میں تو ہم مجھ پر لعن و طعن کر رہی تھی۔ یہ وہی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے اور اس کے دل میں اس سے یوسف علیہ السلام کے لیے محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی صریح گمراہی میں ہے۔ بس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی یوسف علیہ السلام کو بلوا دیا، اس کے سامنے آؤ۔ اور ان عورتوں نے جب انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دم لی اور کہنے لگی، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عورتوں کی مکر و فریب سے بچنے کی دعا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچانے کے لیے دعا مانگنے لگے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور جو گناہ کرنے کے لیے مجھے پریشان کر رہی ہے اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا اور میں بہت بڑا گناہ کر جاؤں گا۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کو دی، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے اور خوب بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جس گھر میں رہ رہے تھے اسی گھر کی عورت نے گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈر سے دروازے بند تھے، پھر بھی آپ نے اس دروازے سے نکلنا چاہا اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنی بڑی گناہ کرنے سے بچ گئے۔ اب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اپنی بیوی کی فضیحت و رسوائی ہوتے دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے اور یہ چرچا بند ہو جائے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ گار نہیں تھے اور اس نے مصر کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اور یہ بات مصر کا راجا بھی جانتے تھے، لیکن لوگوں کی باتیں سن کر لوگوں سے بچنے کے لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رکھنے کا حکم دیا۔ ہم اپنی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے بارے میں چرچا کریں گے۔ آج تک کے لیے ہماری ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ سب کو میرا ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہا، اللہ ویسا ہم سب کو نہ کرنے دے، ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت نازل عطا فرمائے، ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر ہمیشہ رحمت عطا فرمائے۔ یا اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میری تمام معلومات درست فرما دیجیے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آج تک کے لیے ہماری ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔